21 दिन की मुसलसल बमबारी, अहम ईरानी तंसीबात पर हमलों और ईरान की आला तरीन क़यादत की शहादत के बावजूद भी इसराइल अपने मज़मूम मक़ासद हासिल करने में नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कामयाबी के लिए ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया। कई रोज़ मंजर से गायब रहने के बाद मीडिया में आए, बेबसी का इजहार करते हुए बोले कि ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजूदगी सलाहियत ख़त्म कर दी, लेकिन फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया, लेकिन ट्रंप ने उन्हें मज़ीद हमलों से रोक दिया है। ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया, ना कर सकता था। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कई जंगी जहाज़, 4000 अमरीकी मरीन्स और सेलर्स मशरिक़ वस्ता भेजने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से चल पड़े। अमेरिका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती से ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यास आराइयाँ बढ़ने लगी। अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ F-30 लड़ाका तैयारा ईरान के दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। ताहम तर्जुमान का कहना है कि तैयारे ने ईरान के खिलाफ मिशन में उड़ान भरने के बाद मशरिक़ वस्ता के एक अमेरिकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें 10 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं। 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी, ईरानियों को होशियार और ज़हीन भी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। इसराइल ने ज़ालिमाना और मुतअस्सिबाना इक़दामात की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज ईद अदा करने नहीं दी गई। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग। इसराइली रुकावटों के बायस फ़लस्तीनियों ने पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा की। 1967 के बाद पहली बार रमज़ान के अख्ताम पर मस्जिद अक़सा को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम ईरान से मुताल्लिक़ जारी कशीदगी के पेश नज़र किया गया। फ़लस्तीनियों का कहना है कि ये एक ख़तरनाक मिसाल है जिसके मुस्तक़बिल में मनफी असरात हो सकते हैं। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी मना अल अहमदी पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले, रिफाइनरी के बाद हिस्सों में आग लग गई। कई यूनिट्स आर्जी तौर पर बंद, जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। बाहरी बहरीन में ईरानी मिसाइलों के टुकड़े गिरने से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब का मशरिकी इलाके में मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अमाराती हुक्काम का भी कहना है कि दुबई की फ़ज़ा में हमले नाकाम बना दिए गए। ईरान के इसराइल को तवानाई तंसीबात पर दोबारा हमले न करने की वार्निंग। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान ने जवाबी हमलों में अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है। अगर दोबारा ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। अरग़ची बोले कि जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि ईरान की शहरी तंसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात का इज़ाला किया जाए। इससे कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीक़ा है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। अस्दोद और हैफा रिफाइनरीज पर पहली मरतबा मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल। बिजली घर को भी टारगेट किया गया। हमले से ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा, कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने मिसाइल के ज़ख़ायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा मिसाइलों की तैयारी का अमल जारी है। इसराइल पर हालिया हमलों में खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल दागे गए। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रही है और इस हवाले से कोई तशवीश नहीं। पासदारान इनक़लाब का अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराने का भी ऐलान, वीडियो जारी।
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فون۔ ایران کے حملوں اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی شہریوں اور ہم تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ امارات پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ نے امارات سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر نے خطے کے امن و استحکام کے لیے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک بات چیت، عید الفطر کی مبارکباد دی، ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کی۔ آذربائیجان کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، دونوں رہنماؤں نے امت کی صفوں میں اتحاد کی بھی دعا کی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عید کے سب سے بڑے اجتماعات۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت میں لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ UAE میں خطرات کے باعث عید کی نماز مساجد کے اندر ادا کی گئی۔ اسرائیلی جارحیت کے شکار لیبنان میں نماز عید کی ادائیگی کے بڑے اجتماعات، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ غزہ میں فلسطینیوں نے عید الفطر کی نماز غزہ سٹی کے مرکزی علاقے الزاریہ اسکوائر میں ادا کی۔ آسٹریلیا میں عید، وزیر اعظم اینتھنی البنیز سڈنی کی مسجد پہنچ گئے، عید کی مبارکباد دی۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد آج عید منا رہی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں عید جمعے کو ہوگی۔ پاکستان سمیت بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا اور انڈونیشیا میں چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر کل منائی جائے گی۔ لندن میں جیو ٹی وی اور جنگ کے تعاون سے منعقد سب سے بڑی رنگا رنگ چاند رات میں لوگوں کی گہما گہمی۔ ملک بھر میں جمعۃ الوداع کے اجتماعات، القدس ریلیاں، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں۔ مذہبی اسکالرز اور ائمہ اکرام نے اپنے خطبات میں جمعۃ الوداع کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ عید میں بس ایک دن باقی، بچے، خواتین اور مرد عید کی تیاریوں میں مصروف۔ بازار پہنچ گئے، کوئی نت نئے پہناوے خرید رہا ہے، کوئی دیدہ زیب چپل۔ خواتین نے کپڑوں کی خریداری کے بعد خصوں اور سینڈلوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ کہا روایتی خصے ہر لباس کے ساتھ دلکش نظر آتے ہیں۔ ہنگ میں شہریوں کا مٹھائیوں کی دکانوں کا رخ۔ کہا عید پر اپنوں کے ساتھ مٹھائی کھا کر خوشیاں بانٹنا روایت ہے۔ Basically, I always go for face framing and then layers. تو میں نے ابھی وہی کروایا۔ اب مینی پیڈی کروا رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے انشاءاللہ مہندی لگوانی ہے اور میں سب سے پیاری لگوں گی۔ ہیئر کٹ کروانے کے لیے اپنی تھوڑی سی لک چینج کرنی تھی کیونکہ عید آ رہی ہے، تو اس لیے بس ہیئر کٹ کروانے آئی ہوں۔ میں مما کے ساتھ آئی ہوں پاؤڈر کلینزنگ کی سروس لینے عید کے لیے۔ میں نے ہلکی سی بلیچ کروائی ہے، بہت ہی مزہ آیا ہے۔ مہندی لگوا لی ہے، چوڑیاں لے لی ہیں۔ کپڑے لے لیے، میچنگ کے جوتے مل گئے، کشمیری چوڑیاں اور جھمکے بھی خرید لیے۔ اب باری ہے خود کو سجانے سنوارنے کی۔ ملک کے مختلف شہروں کے بیوٹی سیلونز میں خواتین کا رش۔ کسی نے مہندی لگوائی تو کوئی ہیئر سٹائل اور بیوٹی ٹریٹمنٹس کروانے میں مصروف۔ خواتین کا کہنا ہے کہ عید پر اچھا نظر آنے کے لیے کپڑوں کے ساتھ ساتھ چہرے کا فریش لگنا بھی بہت ضروری ہے۔ ملک بھر سے آج مشرق وسطی کی 71 پروازیں منسوخ، 12 پروازیں متوقع۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور سے الین، فجیرہ کی 18 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے دوحہ، بحرین، ابوظہبی اور دبئی کی 9 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ امریکہ نے ایران جنگ کا اتحادیوں کو بتایا تک نہیں۔ امریکی صدر کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران صحافیوں کا سوال۔ صدر ٹرمپ بولے، ہم اشارہ دینا نہیں چاہتے تھے، ہم سرپرائز دینا چاہتے تھے، اور جاپانیوں سے بہتر سرپرائز کا کسے پتا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں پرل ہاربر کا بتایا تھا؟ امریکی صدر کا اشارہ جاپان کی جانب سے 1941 میں امریکی بحری بیڑے پر سرپرائز حملے کی جانب تھا، جس میں 2400 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، درجنوں طیارے اور بحری جہاز تباہ ہوئے تھے۔
سری لنکا نے امریکی جنگی طیاروں کو اڈا دینے سے انکار کر دیا. خبر ایجنسی کے مطابق سری لنکن صدر انورا کمارا دسنائکے نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے بٹالا ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی, جسے مسترد کر دیا گیا. اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں. حالیہ حملوں میں 3 فلسطینی شہید, 7 افراد زخمی. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 10 اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل نے 460 فلسطینیوں کو شہید کیا. 2 سالہ جنگ میں اب تک 72,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے. عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں جرمنی صہیونی ریاست کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. جنوبی افریقہ نے غزہ جنگ کے دوران نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف دی ہیگ میں عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے. افغان طالبان کے ترجمان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار. وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی. افغان رجیم کے دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے. پروپیگنڈا شاید طالبان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. پاکستان پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی کارروائی پر عارضی وقفہ ختم کر دیا جائے گا. دہشت گرد کارروائیوں اور سرحد پار سے حملوں کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں اسکل سٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی. پروجیکٹ کے تحت ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گے. طلبہ کے لیے میٹرک لیول ٹیکنیکل ایجوکیشن پلان پیش کر دیا گیا. گرافک ڈیزائننگ, میڈیا پروڈکشن, فیشن ڈیزائننگ سمیت مختلف پروفیشنل کورسز کرائے جائیں گے. پنجاب کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بورڈ کا اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے الحاق کرنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ سندھ کی عوام کو جمعۃ الوداع اور چاند رات کی مبارکباد. کہا ماہ رمضان رحمت, برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے. حقیقی خوشی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے. چاند رات کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. شہری رش والی جگہوں پر احتیاط برتیں اور بچوں کا خاص خیال رکھیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ایندھن اخراجات کے پیش نظر سندھ میں 47 سے زائد محکموں میں 60% سرکاری گاڑیاں گرانٹ کی جا چکی. بعض محکموں میں یہ شرح 65% سے بھی تجاوز کر گئی ہے. سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے کفایت شعاری کے اجلاس میں شرجیل میمن نے کہا کہ محکمہ صحت, خزانہ, اسکول ایجوکیشن, انرجی, اینٹی کرپشن کی گاڑیاں گرانٹ کی گئی ہیں. صوبائی حکومت کفایت شعاری پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے. عید کے پہلے دن کل کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق سکھر, جیکب آباد, لاڑکانہ, حیدرآباد سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر بھی بارش متوقع. مغربی ہوائوں کا ایک اور سسٹم 24 سے 27 مارچ کے دوران ملک پر اثر انداز ہو سکتا ہے. مری میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری. شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. لاہور, راولپنڈی, اٹک, چکوال, گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, ناروال, جہلم سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان. لاہور میں عید الفطر کی آمد پر شہر کو سجا دیا گیا. اہم شاہراہوں, چوراہوں پر عید مبارک کے پیغامات آویزاں. لبرٹی چوک پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے عید مبارک کا پیغام آویزاں کیا گیا. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا عید الفطر کی مناسبت سے شہدائے پولیس کے گھروں کا دورہ. اورنگی ٹاؤن میں شہید کانسٹیبل خدا بخش, جبکہ لیاری میں شہید کانسٹیبل نہال الدین کے گھر گئے. شہید اہلکاروں کے والدین اور بچوں سے ملاقات کے بعد دعا و فاتحہ خوانی. آئی جی سندھ نے بچوں کو عیدی اور تحائف دیے. فی تولہ سونے کی قیمت میں 8,100 روپے کمی. 1 تولہ سونا 4,91,362 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کا بھاؤ 6,945 روپے کم ہو کر 4,21,263 روپے. برطانیہ میں مسلم مخالف بیانات پر کنزرویٹو پارٹی کو تنقید کا سامنا. شیڈو وزیر انصاف کے عوامی مقامات پر نماز ادا کرنے سے متعلق بیان پر سیاسی رہنماؤں اور کمیونٹی لیڈرز کا سخت رد عمل.
ٹیموتھی نے ٹریفلگر اسکوائر میں افطار تقریب کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے اسے اسلامسٹ ایجنڈے قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ کنزرویٹو پارٹی کو مسلمانوں سے مسئلہ ہے۔ میئر لندن صادق خان نے کہا کہ تقریب میں تمام مذاہب کے افراد شریک تھے۔ پارٹی رہنما کیمی نے اپنے ساتھی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بحث مذہبی آزادی کی نہیں بلکہ عوامی مقامات پر اظہار کے طریقے سے متعلق ہے۔ اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن امتیازی سلوک اور کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن پر 1,50,000 سوئس فرینک جرمانہ عائد کر دیا۔ سخت وارننگ۔ اسرائیل کے خلاف فیفا ڈسپلنری کوڈ کی شق 15 اور 13 کے تحت کارروائی کی گئی۔ اسرائیل کو 3 ہوم میچز میں امتیازی سلوک کے خلاف نمایاں بینرز آویزاں کرنے اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ اسرائیل کے خلاف کارروائی فلسطین فٹ بال ایسوسی ایشن کی درخواست پر شروع کی گئی۔ آسٹریلیا سے اپنے وطن پہنچنے والی ایران فٹ بال ٹیم کی کھلاڑی فاطمہ شعبان نے دعویٰ کیا ہے کہ آسٹریلوی پولیس نے ان پر ایران واپس نہ جانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ تمام افراد کے پاسپورٹ چیک کیے، ہر کھلاڑی پولیس آفیسر کے ساتھ کمرے میں گئی، سب سے عجیب و غریب سوالات کیے گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی واپسی خطرناک ہوگی کیونکہ ایران حالت جنگ میں ہے۔ مڈ فیلڈر فاطمہ شعبان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے وطن واپس آ کر بہت خوش ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ اتنے لوگ استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ انہیں ایران کی بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ آج ایچ پی ایل پی ایس ایل کی ٹیم حیدرآباد کنگز مین کے کپتان مارنوس لیبشین کا کہنا ہے کہ وہ پی ایس ایل سیزن 11 میں ٹیم کی قیادت کرنے کو بےتاب ہے۔ حیدرآباد کے فین اسٹیڈیم آئے، ٹیم کو سپورٹ کریں۔ 1 سال کی جدوجہد کے بعد گوہر نے کوبرا کو کیسے پایا؟ کوبرا کو بریک اپ کے دوران شادی کا احساس کب ہوا؟ دیکھیے عید کے پہلے دن اداکار گوہر رشید اور ان کی اہلیہ کوبرا خان کو، عید کے دوسرے دن گلوکار سماجی کارکن شہزاد رائے کو پروگرام ہنسنا منع ہے میں رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ اور فلم بلا کی ہر طرف دھوم، دنیا بھر میں چرچے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوٹیوب پر فلم کا ٹریلر چھا گیا۔ 30 بین الاقوامی فلموں کے مقابلے میں 4تھا نمبر کامیابی کو ظاہر کر رہا ہے۔